अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नावल लेकर हाज़िर हुई हूँ, तेरे संग। हिना नाज़ का ये नावल है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि अच्छी मैं आप लोगों के लिए स्टोरीज़ लेकर आती हूँ जो यकीनन आप सबको पसंद आएंगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वो सर पर बड़ी सी चादर लिए हाथ में रजिस्टर पकड़े वैन के इंतज़ार में खड़ी थी। इसे लगा जैसे कि इसे किसी ने पुकारा है। आवाज़ जानी पहचानी थी। इसने सर उठाकर सामने देखा तो वो शख्स इसके सामने खड़ा था। तुम? वो एकदम चीखने वाले अंदाज में बोली। इसके तुम कहने पर वो चौंका था, क्योंकि इसकी जब भी इससे बात हुई थी वो आप कहकर मुखातिब करती थी। आहिस्ता। हम सड़क के किनारे खड़े हैं। अगर तुम इधर से ना गए तो मैं सड़क का लिहाज भी नहीं करूँगी और ऐसी खरी खरी सुनाऊँगी कि पछताओगे। इसलिए बेहतर होगा कि शराफत से चले जाओ। माहा नाम है ना आपका? देखें, चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ आपको। और इसी बात पे इसका मुंह तक रही थी। इसे इसका नाम भी कंफर्म नहीं था। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा कि तुम मुझे छोड़ दो अभी और इसी वक्त, खड़े खड़े मुझे तलाक दो। शहरियार का तो गोया दिमाग ही घूम गया। आज वो इसे 2 साल बाद मिल रही थी और मिलते ही वही मुतालबा। खैर, मुतालबा करना बनता भी था। कौन सा खुशगवार ताल्लुकात थे। अब तुम सड़कों पर भी यही बात करोगी। घर में भी बहुत बार की थी, लेकिन तुम्हें रास नहीं आई थी। तो फिर मेरा वही जवाब है जो घर पर था। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा चाचू, जो भी है, वो मेरी माँ को छोड़ दे, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। ये कहकर वो रुका नहीं, जबकि वो पीछे से चिल्लाई थी। इंतहाई संग दिल और बेशर्म इंसान हो तुम, जिसे अपनी माँ का भी ख्याल नहीं, लेकिन परवाह किसे थी, जबकि इर्द गिर्द के लोग इसे इस तरह चीखने पर अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं शहरियार आलम 10 बरस का था जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ और मेरी माँ ने मेरे बाप के मरने के 6 माह बाद ही शादी कर ली। सुनने में आया कि जिससे मेरी माँ ने शादी की वो मेरी माँ को पहले से ही पसंद करता था। गोया ऐसे लग रहा था कि वो मेरे बाप के मरने का इंतज़ार कर रहा था। नफ़रत है मुझे इस शख्स से, अपने सौतेले बाप से, और मुझे अपने माँ भी बराबर की शरीक लगती है। माँ, आज यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना। क्यों अम्मी, खैरियत? इसने मुंह में नवाला रखते हुए कहा। खैरियत है, बस तुम जल्दी आ जाना। आपी आपको देखने के लिए आ रही है अवाम। लीज़ा जो साथ ही बैठी थी, इसके कान में सरगोशी की। माँ ने आंखें घुमाकर इसे देखा, फिर अपनी माँ को, लेकिन कह कुछ नहीं सकती थी। करती हूँ मैं आज इस अवाम का भी कुछ, इसने दिल में सोचा। शहरियार, बात सुनो। वो जो कोई कहीं जाने के लिए तैयार था, माँ की आवाज़ सुन के रुका। जी जल्दी बोलें, देर हो रही है मुझे। वो कप फोल्ड करते हुए बोला। तुम्हें पता है ना कि आज हम लड़की की तरफ जा रहे हैं? तो इसकी माँ की बात दरमियान से ही काटी। मैं सोच रही थी कि तुम भी साथ चलो। मम्मा, आपके लिए इतना काफ़ी नहीं कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी? इसे ही गनीमत जाने, अपने शौहर को साथ ले जाएं। बेटा, शादी तुम्हारी है, इसकी नहीं। रेली? इसने अबरूज का, लेकिन रिश्ता तो वह ऐसे करवा रहे हैं जैसे अपनी ही लिए पसंद कर रहे हो लड़की। इनफ इज़ इनफ शहरियार, बाप है वो तुम्हारा। हो नो, ज़बरदस्ती का है। शुक्र करें आप इन्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये कहकर मुड़ा के पीछे ही शहबाज साहिब खड़े थे। आफिया के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। वो कुछ भी कहे बिना कमरे में चली गई, क्योंकि इस तरह की बातें सुनना इसके मुंह से तो मामूल था इनका। क्यों हाँ की तुमने शादी के लिए? शहबाज ने आंखों में हैरत लिए से सवाल किया। ये तो आपको वक्त ही बताएगा शहबाज साहिब। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वैसे अभी भी वक्त है, आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर लीजिएगा। ये कहकर वो इधर रुका नहीं, जबकि शहबाज पीछे अजीब सी कश्मकश में थे। आपी, क्या हुआ है आपको? ऐसे क्यों बैठी हैं? अम्मी ने आपको ऐसी उजड़ी हालत में देख लिया तो बहुत डांटेंगी वो। पता है ना, मेहमान आने हैं आज। लीज़ा, पता, आज मैंने यूनिवर्सिटी से वापसी पर अब्बा को देखा। लीज़ा की आंखें बाहर आईं। क्या आपको कैसे पता वो हमारे अब्बा थे? आपको तो शक्ल याद है, कैसे भूल सकती?
چھوٹی نہیں تھی میں، 11 سال کی تھی۔ سب یاد ہے مجھے، ابا کا امی کو مارنا، شراب پی کے، اسے سب یاد آیا تھا۔ وہ آخری دن جس دن ان کی ماں نے وہ گھر چھوڑا تھا، اس کی ماں کپڑے پیک کر رہی تھی اور ساتھ ہی اونچی اونچی بڑبڑا رہی تھی، نہیں رہ سکتی اب میں شرابی کے ساتھ مزید۔ اس کے باپ نے سن لیا تھا۔ ہاں جاؤ، تمہیں رکھ کون رہا ہے؟ مجھے شرابی کا طعنہ دینے والی خود ایک لڑکا پیدا نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس کی ماں انہیں لے کر کئی دن در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ اب بھی وہ ایک دم چونکی۔ امی کو مت بتائیے گا، ابا کے بارے میں وہ ٹینشن لیں گی۔ تم بھی اپنی چونچ بند رکھنا۔ خیر میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر مہمانوں کو بھی ماتھا ٹیکنا ہے۔ اوئے یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ مطلب جس لڑکی سے تمہاری بات چل رہی ہے وہ تمہارے سوتیلے باپ کے رشتہ دار ہیں؟ سارم کو لگا شاید اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ سارم جو اس کا چچا زاد ہونے کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا، شہریار اپنے گھر کم اور چچا کے گھر زیادہ رہتا تھا۔ ماں کی شادی کے بعد وہ اپنی ماں سے دور ہو گیا تھا تو اس کو چچی نے ہی سنبھالا تھا، گویا وہ انہیں ماں کا درجہ دیتا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میری اس لڑکی سے کوئی بات نہیں چل رہی، دوسری بات یہ کہ وہ سوتیلا ضرور ہے پر میرا باپ نہیں۔ چلو جی، نفرت نے جوش مارنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی بندہ کوئی بات اگنور بھی کر دیتا ہے، اگنور ہی تو کر رہا ہوں کئی سالوں سے۔ اب اچھا چھوڑو، تم یہ بتاؤ مجھے تمہیں اپنے باپ کے بارے میں۔ میرا مطلب ہے کہ شہباز صاحب کے رشتہ داروں میں شادی کے لیے مان کیسے گیا؟ اتنا اچھا تو ہے نہیں کہ اپنی ماں کی محبت میں مان جائے۔ سارم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، بس یہ بھی ایک راز ہے، بس تم آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ شہریار نے آنکھ دبا کے اسے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا باپ کی نفرت میں کچھ غلط نہ کر بیٹھنا۔ شہریار نے اسے باپ لفظ پہ گھورا تھا۔ اب ایک غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ اچھا چل آجا، کچن میں چائے بناتے ہیں، والدہ صاحبہ نے پتہ نہیں کب آنا ہے۔ سارا کیا ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہو؟ باہر جاؤ، اپنی خالہ کے پاس بیٹھو، کمپنی دو انہیں۔ امی انہیں میری کمپنی کی ضرورت نہیں ہے، آپ دے دیں کمپنی اپنی بہن کو۔ ویسے بھی 2 منٹ مزید آپ ان کے پاس بیٹھی تو ذہنی مریضہ بنا دیں گی وہ مجھے، اور میری رنگت پہ تانا دے دے کے۔ ہر بات کو سر پہ نہ سوار کیا کرو، مذاق کرتی ہیں وہ، آپ کے لیے مذاق ہوگا، میرے لیے نہیں۔ خیر آپ جائیں، مجھے سونا ہے، یہ کہہ کر وہ کمبل تان کر لیٹ گئی۔ ماں کو سکھ نہ دینا تم لوگ کبھی بھی، یہ کہہ کے کہ بندہ ہاتھ ہی بٹا دے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر کو چل دی، جبکہ پیچھے سے وہ کمبل منہ میں دیے رو رہی تھی۔ وہ 3 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں اور 1 بھائی، اپنے بہن بھائی کی نسبت وہ سانولی تھی۔ وہ کوئی کالی بولے بہت دکھ ہوتا تھا اسے، بہت نازک دل کی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی خالہ نے پہلی بات ہی یہ بولی تھی کہ ہن ساڑھے کار کالی پرونی آیا کرے گی، اب ہمارے گھر کالی مہمان آیا کرے گی۔ 7 سال کی تھی جب وہ اسکول کے لیے تیار ہوئی تھی تو اس کے ماموں آئے تھے۔ انہوں نے دیکھ کے اس کی ماں اپنی بہن کو کہا کہ اس کے منہ پر کریم لگاؤ تھوڑی۔ اس وقت اسے اپنی ماموں کی بات سمجھ نہیں آئی، کیوں کہا تھا انہوں نے، مگر وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ آج وہ 20 کی ہے اور اسے ابھی تک اپنے ماموں کے چہرے کے تاثرات یاد ہیں، کیسے انہوں نے کہا تھا، اور وہ الفاظ بھی سننے میں تو عام سے تھے، لیکن مگر اسے وہ اپنی تذلیل محسوس ہوتے تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے جانے سے گھبراتی تھی کیونکہ اسے ڈر لگتا تھا کہ کوئی اسے کالی بول دے گا، اسے بہت دکھ ہوگا۔ کبھی کبھی وہ بہت روتی تھی، بہت زیادہ، لیکن پھر یہی سوچ کے خود کو تسلی دیتی کہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے، وہ بھی خوبصورت ہے۔ لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ وہ ڈپریشن میں چلی جاتی۔ یہ نہیں کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، اس کے نین نقش پیارے ہیں، دائیں گال پر ڈمپل پڑتا ہے جسے عام طور پہ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا، مگر وہ اپنے کالے رنگ سے مار کھا جاتی۔ کالا رنگ اس کی وہ جو خوبصورتی کھا جاتا، کم از کم اسے یہی لگتا۔ آج بھی وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کی خالہ نے آج بھی اسے کہا کہ تم ویسی کی ویسی کالی ہو، تم گوری کیوں نہیں ہوتی؟ تمہارے بہن بھائی تو پہلے جیسے چٹے ہو گئے ہیں۔ کہنے کو تو یہ عام سی بات تھی، ان کے لیے مذاق تھا، مگر جانے انجانے میں وہ اس کا دل دکھا گئی۔
وہ آج پھر رو رہی تھی، لیکن ساتھ دل میں تہیہ بھی کر رہی تھی کہ یہ آخری بار ہے، اب نہیں رونا، بہت سنی باتیں، اب منہ توڑنا ہے اسے ہر کسی کا، کسی کو نہیں پرواہ اس کی فیلنگز کی، تو وہ کیوں کرے؟ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گئی۔ آپی یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر ڈالا ہے چائے میں آپ نے؟ ابھی کچھ نہیں، چینی مکس کر رہی۔ آپی چینی گولیوں کی صورت میں کب سے آنے لگی؟ میں نے دیکھا ہے آپ کو چائے میں گولیاں مکس کرتے۔ چپ کرو۔ ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زیادہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج شائستہ خالہ کو مزہ چکھانا۔ آئے روز رشتہ لے کر آئی ہوتی ہیں، آج ساری رات واش روم میں گزرے گی ان کی۔ ماں نے مسکراتے ہوئے ٹرے اٹھائی۔ استغفر اللہ آپی، شرم کریں تھوڑی، بعد میں کر لوں گی، عمر بہت بڑی ہے اس کام کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی، چائے لے کر جہاں مہمان بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ اس کی نظر سامنے بیٹھی عورت پہ پڑی۔ وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، کیسی ہو؟ عافیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جی ٹھیک آنٹی۔ اس کی نظر شائستہ خالہ پہ گئی جو اسے گھور رہی تھی، پھر اچانک بولی، ارے بیٹا بیٹھ جاؤ، میں چائے دیتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے ایک کپ اٹھایا۔ ارے نہیں نہیں خالہ، میں دیتی ہوں، وہ ایک دم ہڑبڑا کے بولی اور جلدی سے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر دوسرا کپ ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ آپ کا؟ ماں مسکرا کے بولی۔ انہوں نے ایک نظر کپ کو دیکھا، پھر ماں کو، پھر چشمے کے اوپر سے آنکھیں اٹھا کے بولی، اس میں کچھ ملایا تو نہیں؟ کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ رشتہ لے کر آئی تھی تو ماں نے باقاعدہ دھمکی دی تھی کہ آئندہ اگر آپ کوئی رشتہ لے کر آئیں اچھا نہیں ہوگا۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ مارکیٹ میں زہر اچھی کوالٹی کا مل رہا ہے، انہوں نے سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ ارے نہیں خالہ، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا میں کیوں ڈالوں گی کچھ؟ ساتھ ہی وہ چائے سرو کر رہی تھی۔ بیٹا یہ رشتہ میں نہیں لے کر آئی، پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ جی، اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے بولی۔ امی حد ہو گئی ہے، مطلب کہ مجھ سے پوچھے بنا پہلے آپ نے ان کو بلایا، پھر ہاں کر دی، اور ایک ہفتے کے اندر شادی؟ اتنی کیا جلدی ہے آپ کو؟ جلدی مجھے نہیں انہیں ہے، میں کیا کرتی؟ ان کا کہنا ہے انہیں جہیز وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، اور اتنا اچھا رشتہ ہے، میں کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ یہ وہی تھی نا جن سے شہباز چاچو نے شادی کی تھی، پورے خاندان کے خلاف جا کے؟ ماں نے تفتیشی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہی تھی، بہت اچھی ہیں، جب تمہارے باپ کا گھر چھوڑا تھا انہوں نے ہماری بہت مدد کی تھی انہوں نے۔ اچھا، پہلے تو آپ نے کبھی نہیں بتایا، اور نہ ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی یہ ہمارے گھر آئی ہوں گی۔ کچھ باتیں چھپی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ سمرین بیگم نے ٹھنڈی آہیں بھری۔ اچھا امی، آپ نے بغیر سوچے سمجھے ڈیٹ فکس کر دی؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے پیپرز ہو رہے ہیں؟ افسوس سے ماں کو دیکھا۔ اگلے ہفتے تک ختم ہو جائیں گے، پتہ ہے مجھے۔ اب جاؤ جا کے پڑھو، سر نہ کھاؤ میرا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کر رہی ہو، کیوں تیز ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو؟ کل تک بس رشتے کی بات ہو رہی تھی گھر میں، آج جا کے ڈیٹ بھی فکس کر آئی، اگلے ہفتے شادی؟ کس بات کی جلدی ہے؟ سچ بتاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں شہریار انکار نہ کر دے، اسی وجہ سے وہ جتنی جلدی ہو سکے کہ شادی ہو جائے۔ عافیہ بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ شہباز صاحب نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ اپنی اولاد کے کرتوت بھی پتہ ہیں تمہیں، پھر بھی اس بیچاری کا سکون برباد کرنا چاہتی ہو؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ وہ راضی کیسے ہوا؟ اسے پتہ ہے میری بھتیجی ہے؟ جی پتہ ہے، بتایا تھا میں نے اسے، اس نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے سے ہی ماں کو جانتا ہے اور پسند کرتا ہے اسے، اسی وجہ سے بغیر چوں چاں کیے مان گیا۔ حیرت ہے، شہباز صاحب کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ساری یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن دھیان اس کا باہر کی طرف تھا۔ جہاں اس کی خالہ اور ماں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سارا کے بارے میں کچھ سوچا تم نے؟ نہیں فی الحال تو کچھ نہیں، سارا کی ماں نے جواب دیا۔ ارے کب سوچنا ہے، جب عمر نکل گئی۔ میں ایک دم سے باہر نکلی۔ ارے خالہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں میری؟ اپنے بیٹے کی ٹینشن لیں، آپ مجھ سے بڑا ہے وہ، بخش دیں مجھے۔ ہائے ہائے کتنی لمبی زبان ہے اس کی، تو مجھے تو آج پتہ چلا اتنی لمبی زبان پر کون بیانے آئے گا اسے۔ خالہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ جیسے آپ کو آئے تھے خالو بیانے۔ ارے خالہ مذاق کر رہی تھی، برا مت مانیے گا، مسکرا کے بولتے اندر بھاگ گئی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی ادھر کھڑی رہی تو امی کی گوئیوں کے ساتھ ساتھ جوتے بھی اس کی طرف آنے تھے۔
ماہ کا پورا ہفتہ پیپرز میں گزرا۔ شادی سے ایک دن پہلے اس کے پیپرز ختم ہوئے۔ شادی کی ساری تیاریاں اس کی ماں اور بہن نے کی تھی۔ آخری شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ سادگی سے نکاح ہوا اور وہ رخصت ہو کر شہریار کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ابے کیا بکواس کر رہا ہے تو وہ تجھے کیوں چھوڑے گی؟ علی، جو کہ شہریار اور سارم کا تیسرا جگری دوست تھا، شہریار کو جب بھی کوئی الٹا مشورہ چاہیے ہوتا تو وہ اس کے پاس ہی جاتا۔ سارم اس کی مدد نہیں کرتا تھا غلط کاموں میں۔ حیرانی سے پوچھا، وہی تو میں پوچھنے آیا ہوں، مشورہ مانگ رہا ہوں کہ کچھ ایسا بتا مجھے کہ مجھے خود ہی چھوڑ دے۔ مجھے شہباز صاحب کو اپنی ماں کی نظروں سے گرانا ہے بس، شہریار نے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا بتاؤں تمہیں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، علی نے منہ بنایا۔ یار کچھ تو بتا، کچھ ایسا کہ میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ علی نے لمحے بھر کے لیے سوچا، پھر بولا، ایک آئیڈیا ہے میرے پاس۔ کیا؟ تجھے بس تھوڑی ایکٹنگ کرنی ہوگی۔ مجھے کیٹو سے چھلانگ بھی مارنی پڑی تو مار دوں گا، بتا تو صحیح۔ ماہ سجی سوری پھولوں سے سجے بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ صرف اتنا پتا تھا کہ جس سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کا نام شہریار عالم ہے۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ پتہ نہیں کیسے ہوگا، دکھنے میں کیسا ہوگا، ہینڈسم ہوگا بھی یا نہیں۔ وہ اپنے خیالات میں مگن تھی اور کافی پر اعتماد تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، ایک نشے میں ملبوس وجود اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ابھی بھی تھی۔ لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا۔ اسے دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ یقیناً وہ اس کا دولہا ہی تھا، شہریار عالم۔ وہ جیسے ہی بیڈ کے قریب پہنچا، ایک دم سے بیڈ کی سائڈ سے ٹھوکر لگی اور اس کے قدموں میں بیڈ پر گرا۔ ایک دم سے خوف سے پیچھے ہٹی اور بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی، آنکھیں خوف سے بند کر لی۔ ماہ حیدر جو ایک پر اعتماد لڑکی تھی، وہ آج خوف سے کپ کپ آ رہی تھی۔ شہریار نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، سختی سے میچی ہوئی آنکھیں، چہرے پر خوف۔ اس نے بیڈ پر چادر کو دونوں ہاتھوں سے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ اسے ایک دم احساس ہوا، غلط کیا اس نے، انتہائی گھٹیا پلان تھا۔ اس نے ایک دم اپنے دوست کو کوسا جس کے کہنے پر اس نے ڈھونگ رچایا تھا۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، گویا اسے تسلی دل۔ آپ ڈرے مت، اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک دم چیخی اور بیڈ سے اتر کر واش روم کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کیا۔ وہ پیچھے تعصب سے دیکھتا رہ گیا اور ایک ملامتی بھری نظر خود پہ ڈالی۔ اس کے بعد جیب سے فون نکالا اور کسی کا نمبر ملایا۔ وہ پیچھے سے بس تعصب سے دیکھتا رہ گیا، ایک ملامت بھری نظر خود پر ڈالی۔ اس کے بعد جیب سے فون نکالا اور کسی کا نمبر ملایا، جبکہ اسے اندر سے ابھی بھی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ واش روم میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔
اسے سب سے زیادہ نفرت شراب سے تھی۔ اس نے اپنی ماں کو تڑپتے دیکھا تھا صرف شراب کی وجہ سے۔ اس کے ذہن میں تیزی سے اس کے باپ کے مناظر گزر رہے تھے۔ ساری رات وہ واش روم میں بیٹھی روتی رہی۔ اتنا بڑا دھوکہ، سوچا ہوگا ایک شرابی کی بیٹی ہے، آسانی سے دوسرے شرابی کو سنبھال لے گی، جس طرح میری ماں نے ساری زندگی اپنی برباد کر دی، چپ چاپ بیٹھی رہی، یہ بھی بیٹھ جائے گی۔ میں ماں حیدر اتنی کمزور نہیں ہوں اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کر سکی، لیکن اب اپنے لیے سٹینڈ لے سکتی ہوں، چپ نہیں بیٹھوں گی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور باہر نکلی۔ لعنت بھیجتا ہوں میں اس وقت پر جب میں نے تمہارے پلان پر عمل کیا کرنے کا سوچا۔ شہریار صبح ہوتے ہی علی کے سر پر پہنچ گیا اسے کوسنے۔ وقت پر لعنت بھیجنا، خود پر نہ بھیجنا۔ جس نے عمل کیا، علی نے طنز کیا، تو اتنا گھٹیا مشورہ تھا تیرا؟ تو اتنا گھٹیا مشورہ تھا کس کا؟ تب تو تمہیں گھٹیا نہیں لگا، تب تو تمہارے سر پر بھوت سوار تھا اپنے نقلی باپ کو نظروں میں گرانے کا۔ ہاں، اس کو نظروں سے گراتے گراتے خود اپنی نظروں سے گر گیا ہوں۔ اس نے ہاتھ اپنے بالوں پہ پھیرتے ہوئے کہا، اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے، آگے سوچا ہے؟ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ والا فارمولہ اپلائی کرنا۔ ہاں یار، ویسے صحیح پھنسے ہو نا تم، آج ادھر کے ہو نہ ادھر کے جوگے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں اڑا لو مذاق، سارا تمہارا ہی کیا در ہے۔ خیر چلتا ہوں گھر، پتہ نہیں کیا چل رہا ہوگا۔ وہ باہر آئی، ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی ٹیبل پر۔ شہباز صاحب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ عافیہ بیگم ملازمہ کی مدد کروا رہی تھی۔ انہوں نے آتے ہی ہوئے دیکھا، ارے بیٹا اٹھ گئی، کیسی ہو؟ آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، ناشتہ کرو۔ شہریار کہاں ہے؟ اٹھا نہیں ابھی؟ آپ کا بیٹا ہے، آپ کو ہی پتہ ہوگا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ شہباز صاحب نے مڑ کے دیکھا، کیسی بات کر رہی ہو؟ خیریت؟ کچھ کہا ہے اس نے؟ انہوں نے اخبار ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے پوچھا، پورا خاندان کا بدلہ آپ نے مجھ سے لیا ہے، کیا بگاڑا تھا میں نے آپ لوگوں کا؟ ہوا کیا ہے بیٹا، کیا کیا؟ شہریار نے، کھل کے بتاؤ۔ اب کی بار عافیہ بیگم بولی تھی۔ وہ دونوں الجھن میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کا بیٹا شرابی ہے، آپ نے یہ بات کیوں چھپائی؟ کیا شرابی؟ عافیہ بیگم حیرانی سے بولی تھی، کس نے کہا تم سے؟ رات کو نشے کی حالت میں وہ روم میں آیا تھا، ابھی بھی کوئی گنجائش باقی ہے؟ نم آنکھوں سے بولی۔ تبھی شہریار آتا دکھائی دیا۔ عافیہ بیگم اس کی طرف بڑھی، کیا کہہ رہی ہے یہ؟ تم شراب کی حالت میں تھے رات کو؟ وہ صدمے کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ کیا شراب؟ مما آپ کو لگتا ہے میں شراب پی سکتا ہوں؟ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں مگر شراب؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ شہریار سچ سچ بتاؤ، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ شہباز صاحب غصے میں اس کی طرف بڑھے۔ اور تو سارا کیا دھرا آپ کا ہے مما، آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے مجھے اس گھر سے نکالنے کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ واو! اس نے کلیپنگ کی ساتھ، جبکہ ماہا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ بکواس بند کرو اپنی۔ شہباز صاحب دھاڑے تھے۔ کیوں، سچ کڑوا لگا؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ شخص ملا ہوا ہے اپنی بھتیجی کے ساتھ۔ چھین تو آپ کو لیا ہی ہے مجھ سے، اب یہ گھر بھی چھیننا چاہتا ہے، میرا سکون برباد کرنا چاہتا ہے یہ، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، یاد رکھیے گا۔ شہباز صاحب منہ کی کھائیں گے آپ، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں ادھر، جبکہ پیچھے وہ تینوں شاک کی حالت میں تھے۔ ماں اچانک اس کے پیچھے بھاگی۔ تمہارا بیٹا کوئی چال چل رہا ہے، اچھی طرح جانتی ہو کہ کتنی نفرت ہے اسے مجھ سے، لیکن اس حد تک چلا جائے گا اندازہ نہیں تھا۔ شہباز صاحب بے یقینی کی کیفیت میں بولے، جبکہ عافیہ بیگم بس خاموشی سے ان کا منہ تکتی رہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر کو گرا کے بیٹھا تھا۔ ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ غلط کیا ہے اس نے۔ اس سے پہلے کہ کچھ سوچتا تبھی دروازہ کھلا، وہ اندر آئی۔ کس قدر گھٹیا ہیں آپ، اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، چیخی تھی۔ صرف ماں باپ 15 سال پہلے مر چکا ہے میرا، وہ بڑے تحمل سے بولا تھا۔ کیوں کی یہ شادی آپ نے؟ کیا مقصد ہے آپ کا اس سب کے پیچھے؟ جاننا چاہتی ہو؟ وہ ساتھ ہی مسکرایا۔ تو سنو، یہ جو تمہارے چچا صاحب ہیں نا، سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہیں اس گھر سے اور اپنی ماں کی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں، بس یہی مقصد ہے۔ وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ اس طرف دیکھ کے ایک امید سے بولی تھی، شاید جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے برباد نہیں کی، تمہاری زندگی خود بخود ہو گئی، وسیلہ بنی تم میرے مقصد کا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ وہ
وہ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ الفاظ کیسے بول گئی۔ شہریار کے لیے یہ بات بالکل غیر متوقع تھی۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر دونوں میں خاموشی رہی، پھر شہریار آگے بڑھا اور بالکل اس کے قریب کھڑا ہوا اور بولا، جب تمہارے چچا میری ماں کو چھوڑ دے گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ وہی بت بنی کھڑی رہی، اسے یقین اور شک کی کیفیت میں بے یقینی اور شک کی کیفیت میں۔ دروازے پر دستخط ہوئی، تبھی سارا بھاگی گئی۔ کون؟ میں حیدر۔ بیٹا دروازہ کھولو، باہر سے آواز آئی تھی۔ وہ ایک دم گھبرائی، پتہ نہیں کیوں اسے ڈر لگتا تھا اس شخص سے۔ امی گھر پر نہیں ہیں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ارے بیٹا دروازہ کھولو، تمہاری ماں نے کچھ چیزیں منگوائی تھی، وہی دینے آیا ہوں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ کہاں گئی تمہاری امی؟ وہ بازار گئی ہیں۔ اور بہن بھائی؟ اس نے پھر سوال کیا۔ وہ کالج گئے ہیں۔ تم نہیں گئی یونیورسٹی؟ ایک اور سوال۔ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ جی جی کہہ کر وہ مڑی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ وہ بے دم ہو کر اس شخص کی بازوؤں میں جھول گئی اور اس نے وہیں زمین پر لٹایا اور باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ موبائل نکال کر کسی کو کال کی، تبھی ایک گاڑی آئی، سائرہ کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی روانہ ہو گئی، جبکہ پیچھے اس نے دروازہ بند کیا اور اپنی بائک پر اس گاڑی کو فالو کرنے لگا۔ میرا اس گھر رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں اس کا مقصد پورا ہونے کا وسیلہ بنی ہوں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے پورا ہوتا ہے آپ کا مقصد مسٹر شہریار عالم۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اٹھی، چادر اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامان تو ویسے بھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، سامنے ہی اسے عافیہ بیگم آتی نظر آئیں۔ بیٹا کہیں جا رہی ہو؟ جانتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ جی اپنے گھر جا رہی ہوں، اس نے ان سے نظریں پھیرتے جواب دیا۔ ماں دیکھو میں مانتی ہوں جو بھی ہوا بہت غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بات کروں گی شہریار سے، سمجھاؤں گی اسے۔ تم اس طرح نہیں جا سکتی۔ آنٹی کیا بات کریں گی آپ ان سے؟ آپ کا بیٹا مجھے بسانے کے لیے لایا ہی کب ہے؟ وہ تو پچھلا حساب چکتا کرنے کے لیے لایا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ نادان ہے وہ، میں سمجھاؤں گی۔ اور اس گھر میں تمہیں لے کے آئی ہوں، تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گی میں؟ وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ پہلی بات یہ کہ آنٹی وہ بچے نہیں ہیں، سمجھ بوجھ ہے ان میں، اور امی کو آپ کو جواب نہیں دینا پڑتا۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ خواہ شرمندہ مت ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں چلتی ہوں۔ وہ چلی، اسے سامنے ہی سے شہریار آتا ہوا دکھائی دیا۔ دونوں کی نظریں متصادم ہوئیں۔ شہریار نے نظریں چرا لی۔ وہ پاس سے گزرتے ہوئے تقریباً سرگوشی کے انداز میں بولی، بندہ پہلے ایسے کام ہی نہ کرے کہ بعد میں نظریں چرانی پڑیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ عجیب سی کشمکش میں تھا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے بھی نظریں پھیر لی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا اور وہیں اس سے الٹے قدم مڑ گیا۔ حیدر نے سارہ کو کوٹھے پر بھیج دیا تھا، رنگ ماٹھا ہے لیکن چلے گی۔ کوٹھے کی مالکن نے اس کا سر تا پیر معائنہ کرتے ہوئے کہا، گلبانو لے جاؤ اسے، تیار کرو، رات کو ایک تگڑی پارٹی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ لڑکی ہماری قسمت کھول دے۔ وہ آئی تھی اور سارہ کو کھینچتے ہوئے لے گئی، جبکہ سارہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ رات کو اس کی بولی لگ چکی تھی، خرید لے گیا تھا اسے۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ وہ جو رونے میں مصروف تھی چونک کر گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس شخص کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ جب وہ گاڑی میں بیٹھی تھی تب اس شخص کی لمبی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں تھیں، لیکن اب وہ غائب تھیں۔ سارہ کے گھر میں گہرام مچا ہوا تھا، اس کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ ساری جگہ پتہ کیا مگر سارہ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ تبھی خالہ آئی تھی۔ ارے بیٹی ذات تھی، نظر رکھنی تھی نا اس پر۔ خالہ نے کھوجتی نظروں سے سارہ کی ماں کو کہا تھا، آپا وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، کیوں کر رہی ہیں آپ ایسی باتیں؟ یونیورسٹی تو جاتی ہی تھی نا، ہمیں کیا پتہ یونیورسٹی جاتی تھی یا کہیں اور۔ آپا بس کر دیں، ہم پہلے ہی پریشان ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کر کے دل نہ جلائیں، دل بڑا رکھو، ایسی باتیں تو سننی پڑیں گی۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، بیٹیوں کا معاملہ ہوتا ہی بہت نازک ہے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ گھر چھوڑ کے آ گئی اتنی سی بات پہ، وہ بھی اگلے ہی دن؟ ماں صدمے میں سے بولی۔ امی یہ چھوٹی بات ہے۔ ماں نے حیرانی سے ماں کو دیکھا تھا۔ ہاں لڑکیوں کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سدھر جائے گا۔ وہ اتنی سی بات پر اگر بیٹیاں گھر چھوڑ کے آ جائیں تو پڑ گئی پوری۔
صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جانتی ہو یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ آپ کو صبر کر کے کیا ملا امی؟ اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ وہ آنکھیں چرا گئی تھی سوائے 2 بیٹیوں کے جنہیں در بدر لے کر پھرتی رہی تھی۔ آپ 15 سال گزر گئے، آپ نے ابا کے ساتھ، کیا وہ سدھر گئے؟ جواب دیں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی، میری بات اور تھی بیٹا۔ کیوں اور بات تھی امی؟ آپ انسان نہیں تھی، آپ کے جذبات نہیں تھے، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی اپنے جذبات اور احساسات مار کر وہی زندگی گزاروں جو آپ نے گزاری۔ نہیں امی، مجھ سے میں آپ جتنا حوصلہ نہیں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے ان کے گلے لگی۔ آئی ایم سوری امی، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر دونوں روتی رہی تھی۔ سارا گھر پہنچ گئی تھی۔ حیدر کی اصلیت جان کے سارا کی ماں کو تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے ہم۔ آسیہ، سارا کی ماں نے اس بندے کا شکریہ ادا کیا جو سارا کو گھر لے کے آیا تھا۔ آنٹی بیٹا بھی کہہ رہی ہیں اور شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ نام کیا ہے آپ کا بیٹا؟ جی اذہان جبار۔ ماشاءاللہ بیٹا، تم سب جانتے ہو تو پولیس کو کیوں نہیں بتاتے ان کے بارے میں؟ سارا کی ماں نے تعجب سے پوچھا تھا۔ آنٹی کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، پولیس بھی ملی ہوتی ہے، ایسے لوگ پیسہ دے کر اگلے ہی دن باہر ہوتے ہیں، اس لیے جیسے چل رہا ہے بس چلنے دیں۔ انہوں نے اس کے جواب سے اتفاق تو کیا مگر مطمئن نہیں ہوئی۔ انہوں نے سارا کی طرف دیکھا جو مسلسل اذہان کو گھور رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کہیں دیکھا ہے اس بندے کو۔ بیٹا اگر تم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اور میں کیوں نہ ہوتا آنٹی؟ جو بات نہیں ہونی تھی اس بارے میں مت سوچیں۔ سغرا جو کب سے پاس بیٹھی تھی اچانک بولی، ارے بھائی دنیا والوں کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تھوڑی یقین کریں گے ہماری بات پر؟ کون بیانے آئے گا اسے؟ ان کی سوئی ابھی تک بیا پر اٹکی ہوئی تھی۔ اذہان نے گن اکھیوں سے ان کی طرف دیکھا جبکہ سارا غصے سے اٹھ کے چلی گئی تھی۔ حیرت تو تب ہوئی جب اگلے ہفتے ہی اذہان نے رشتہ بھیج دیا۔ سارا کی ماں نے فوراً ہاں کر دی۔ شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی جبکہ سارا اسی کشمکش میں تھی کہ اس نے میرے لیے ہی کیوں رشتہ بھیجا۔ اس نے وہ چٹھی ڈھونڈی جس پر اذہان کا نمبر تھا جو جاتے ہوئے اذہان اس کی ماں کو دے کے گیا تھا۔ اسے کال پر پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، ادھر سے آواز آئی۔ یہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، السلام علیکم، میں سارا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے آواز آئی تھی، میں ٹھیک، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ جی بولے، آپ نے میرے لیے کیوں رشتہ بھجوایا؟ آپ کو تو خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں ہوگی، اور آپ کو کس نے کہا کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں؟ وہ لاجواب ہو گئی۔ اسے کسی نے بھی تو نہیں کہا تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ خود ہی احساس کمتری کا شکار تھی۔ سوچ لیا تھا اس نے کہ وہ اب خود کو کمتر نہیں سمجھے گی۔ اسے بھی اللہ نے بنایا ہے اور باقی سب کو بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے۔ آج کی رات وہ پرسکون تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ جو سوچ رہی تھی اذہان کو دیکھا ہے وہ تو وہی ہے جس سے وہ بازار میں ملی تھی، اور ٹکر ہونے پر اچھی خاصی سنائی بھی تھی اس نے، اور یہ بات اس کا پھر سکون غارت کر گئی۔ شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ اس دوران اس نے ماں سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر ماں کی چپل دیکھ کر حوصلہ نہیں ہوتا تھا اس کا۔ آخرکار وہ رخصت ہو گئی۔ وہ پھولوں سے سج بیڈ پر دلہن بنے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ ایک طرف تو گھبرائی ہوئی تھی لیکن پھر دوسرے لمحے وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، جیسا وہ سوچ رہی تھی ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف اس کا وہم ہے۔ اپنے دولہے سے ہوئی پہلی ملاقات اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ وہ اس بات پہ خود کو کوس رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ بولنے کی، اتنا ہنگامہ کرنے کی۔ صرف ایک ٹکر ہی تو لگی تھی، وہ بھی غلطی سے۔ اس کی سوچوں کا تسلسل یوں ہی رواں دواں تھا کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ ادھر دروازہ کھلا اور ادھر اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ السلام علیکم، ہلکی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، ہلکتی ہوئی آواز آئی۔ ویسے میں یہ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا لیکن مجبوراً ہاں کرنی پڑی۔ بھائی جس لڑکی نے پورے بازار میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ آپ کی اچھی خاصی کر دی، ساری زندگی پتہ نہیں کیا حال کرے گی۔ یہی سوچ کر میں تو رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن خیر چلو قسمت۔ اس نے جیسے ہاں بھرتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہو کے بیٹھتا اس کی دلہن صاحبہ نے اچانک گھونگھٹ اٹھایا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی گھبرا گیا کہ شاید کچھ غلط کہہ دیا، پھر احساس ہوا شاید نہیں، سچ میں کچھ غلط کہہ دیا۔
اس نے تو سب مذاق میں کہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی کہتا دلہن صاحبہ چھلانگ مار کے بیڈ سے اتری۔ اس کا مطلب میرا شک ٹھیک تھا، میں صحیح سوچ رہی تھی کہ میں نے گھر والوں سے کہا بھی تھا، مگر میری کون سنتا ہے۔ تو آپ نے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے نا مجھ سے؟ شہادت کی انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے بولی اذہان، جو اس کے اس جملے کے لیے تیار نہ تھا، کھڑا ہوا اس کے سامنے حیرانی پریشانی سے۔ کون سا بدلہ؟ اس دن جو سب کے سامنے آپ کی بے عزتی جو کی تھی۔ انا کو ٹھیس پہنچ گئی ہوگی آپ کے۔ ہائے وہ ناولز پڑھنے والی معصوم لڑکی، پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ سکون سے بیٹھو اور بتاؤ کس بات کا ڈر ہے، اور تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں بدلے کے لیے شادی کروں گا تم سے؟ پتہ ہے سب، مجھے بدلے کے لیے شادی کی ہے آپ نے، سب سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ ذرا سی بات پر آپ مردوں کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ اس ذرا سی بے عزتی کے بدلے کے لیے آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اب وہ رو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو، سٹیا گئی ہو؟ جاؤ فریش ہو، شاور لو، دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہو، پھر بات کرتے ہیں۔ جاؤ شاباش۔ اذہان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہو کیا رہا ہے۔ کاش دولہے صاحب بھی ناول پڑھتے ہوتے تو انہیں سچویشن سمجھنے میں منٹ لگتا، لیکن ہائے رے دولہے کی قسمت، اس سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ۔ اذہان اس کے پاس گیا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری اگر برا لگا تو۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ سچ میں آپ مذاق کر رہے تھے؟ وہ سو کرتے بولی۔ ہاں وہی مذاق کر رہا تھا، ایک سنجیدہ بندہ ہوں، پہلی دفعہ مذاق کیا وہ بھی بھاری پڑ گیا۔ وہ افسوس سے بولا تھا، آئی ایم سوری میں زیادہ ہی ریئیکٹ کر گئی۔ لگتا ہے اوور ریئیکٹ کرنے کی عادت ہے آپ کو۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ منہ بنا کے بولی تھی۔ اور یوں ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ صبح وہ بیٹھی موبائل پر اپنی ہی تصویریں زوم کر کے دیکھ رہی تھی جو اسے اس کی بہن نے بھیجی تھی۔ اچھی خاصی لگ رہی ہوں، اتنی بری بھی نہیں لگ رہی، پیاری لگ رہی ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے میری تعریف نہیں کی۔ نو 2 دن کے بعد ماں کو ملنے گئی۔ ماں نے اذہان کا رویہ پوچھا کہ کیسا ہے؟ نو سڑیل کھڑوس، تعریف کرنے سے زبان میں بل پڑتے ہیں ان کے، ہنسنے سے الرجی ہے انہیں۔ مجھے تو ان کے دانتوں کا رنگ بھی نہیں پتا، سارا نے منہ بنا کے جواب دیا۔ ماں نے گھورا اسے۔ دانتوں کا رنگ سفید ہی ہوتا ہے سب کا۔ اوہو سب کا نہیں ہوتا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سارا یہ بونگیاں مارنی چھوڑ دو، سنجیدہ ہو جاؤ، شادی ہو گئی ہے تمہاری، مل تو گیا آپ کو سنجیدہ داماد، اسی پر اتفاق کریں۔ جبکہ ماں نے سر پکڑا تھا کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں ایک بار بھی یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اس بیچاری کا کیا قصور تھا جسے تم اپنے نام لے کے آئے تھے؟ نکاح مذاق ہے تمہارے لیے، اس کی ساری زندگی برباد کر دی تم نے صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ سارم کو جب پتہ چلا تھا اس کی حرکت کا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس کے دماغ میں، مگر اس حد تک جائے گا یہ اندازہ نہیں تھا۔ اسے سب کچھ عافیہ بیگم سے پتہ چلا، وہ تب سے شہریار پہ تپ رہا تھا، اور جو میری زندگی برباد ہوئی اس کا اندازہ ہے، اس کا مداوع کون کرے گا؟ شہریار جو دل میں شرمندہ تھا مگر اس کے سامنے ماننے سے انکاری تھا اور اپنی غلطی کو ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تم پر؟ ذرا بتانا مجھے۔ تمہاری ماں نے دوسری شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، اور یہ ان کا حق تھا۔ ٹھیک ہے مان لیا ان کا حق تھا، مگر کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بالکل ہی فراموش کر دیں؟ انہوں نے شوہر کھویا تھا تو میں نے بھی باپ کھویا تھا۔ چھوٹا تھا میں جس وقت مجھے ان سب کی زیادہ ضرورت تھی، تب وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ باپ تو چھین ہی گیا، ماں کا پیار بھی چھین گیا۔ ان سب کا ذمہ دار کون تھا؟ وہ شہباز۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج میری ماں میری ہوتی، وہ تڑپ کے بولا تھا۔ سارم نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، شاید ضبط کی وجہ سے اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، گویا اسے تسلی دی تھی۔ صحیح ہو تم اپنی جگہ، مگر غلطی تمہاری بھی تھی ان سب میں۔ تم نے انہیں ایک بار بھی اپنی محبت کا احساس دلایا؟ ان کی شادی کے بعد دور ہو گئے تم ان سے۔ انہوں نے شروع میں کوشش کی تھی، مگر تمہارا رویہ دیکھ کے پیچھے ہٹ گئی تھی وہ۔ ایک بار اگر محبت سے پکارتے، تم انہیں ایک بار محبت سے پکارتے تو وہ تمہیں محبت سے جواب دیتی۔ ماں ہے وہ تمہاری، اور ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو فراموش نہیں کر سکتی۔ سارم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے وہ، ماں کی شادی
کو قبول نہیں کر پایا اور دور ہو گیا ان سے۔ وہاں سے اٹھا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ اذہان نے حیدر کے خلاف معلومات اکٹھی کرنی شروع کی تھی۔ اس کے پاس اس کے خلاف کئی ثبوت لگے تھے۔ وہ ایک سمگلر تھا۔ پہل تو وہ صرف چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا، مگر جب نشے کے لیے پیسے پورے نہیں ہوتے تھے تو آہستہ آہستہ وہ مختلف جرائم میں ملوث ہوا۔ جیسے جیسے اس کے تعلقات بڑھتے گئے اس کے جرائم بھی بڑھتے گئے، اور آج وہ ایک گینگ کا حصہ تھا۔ اس گینگ کا کام تھا کہ وہ مختلف محلوں میں رہتے تھے، ہمدردی بٹورتے تھے، اعتماد جیتتے تھے محلے والوں کا، اور پھر کسی نہ کسی طرح لڑکیوں کو اٹھایا جاتا اور بیچا جاتا تھا۔ میڈیا پر ہر طرف خبر پھیل چکی تھی، ہر طرف ان کو تلاش کیا جا رہا تھا، جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے، اور آخرکار حیدر نیاز پولیس کے ہتھے لگ چکا تھا۔ آپی، امی جلدی آئیں، دیکھیں ابا کو پولیس نے پکڑ لیا۔ لیزا ٹی وی پر نیوز دیکھ کے چیخی تھی۔ تبھی مہا اور سمرین بیگم آئی تھی۔ جیسے جیسے وہ نیوز ہیڈ لائنز سن رہی تھی صدمے میں آ گئی تھی۔ سمرین بیگم گرتے گرتے بچی تھی۔ انہوں نے پاس پڑی کرسی کا سہارا لیا، جبکہ مہا بنا پلکے جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے لبوں سے شکوہ نکلا تھا، ابا آپ نے ایک بار پھر اچھا نہیں کیا۔ اذہان لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب سارا کمرے میں آئی۔ سنیں، وہ بولا، بولو۔ وہ اسکرین پر نظر جمائی بولا، نظریں تو ہٹائیں، ادھر سے میری طرف دیکھیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے مسز کہ میں کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے نہیں۔ اس نے اسے دیکھے بنا بولا۔ یہ ڈائلاگ پڑھا پڑھا لگ رہا ہے۔ وہ اچانک یاد آنے پر اس نے حیرت سے سوچا، یہ بندہ ناولز بھی پڑھتا ہے، لیکن کب؟ کھڑی رہو یا کچھ بولو گی بھی اب؟ وہ اسے سر پر کھڑا دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے بولا، آپ بھی ناول پڑھتے ہیں؟ اچانک اس کی زبان سے پھسلا۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ رات کے 10 بجے تم یہ سوال پوچھنے کے لیے میرے سرانے کھڑی ہو؟ وہ ہڑبڑائی۔ نہیں، وہ مجھے پوچھنا تھا، کل مجھے امی کی طرف جانا ہے۔ پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ دونوں یک لفظی جواب دیا۔ ابھی پچھلے ویک کی تو تم گئی تھی تم تے؟ ہاں، آپ ساتھ نہیں تھے، امی بھی بار بار پوچھ رہی تھی۔ اس بار آپ کے ساتھ جانا ہے، اگر آپ کو فرصت ملے تو۔ اس نے آخری بات پر زور دے کے کہا۔ اچھا، لیکن صبح تو میری میٹنگ ہے، پھر کبھی صحیح۔ پتہ تھا مجھے آپ کو اپنا کام زیادہ پیارا ہے، ہمیشہ سوتیلی بیویوں والا سلوک کرتے ہیں آپ میرے ساتھ۔ وہ رو دینے والی تھی۔ اس نے حیرت اور صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ سوتیلی بیویاں؟ یہ کون سی بیویاں ہوتی ہیں؟ وہی جن کے شوہر ہر وقت سڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں، کبھی ان کی تعریف نہیں کرتے، بیوی سے زیادہ کام کو ترجیح دیتے ہیں، اور تو اور کبھی شاپنگ پر نہیں لے کے جاتے۔ تو یہ سوتیلی بیویوں والا سلوک ہی ہوا۔ وہ انتہائی معصومیت سے بولی۔ اس کے شکوے سن کے اس نے کہکا لگایا۔ اس نے شادی کے بعد اسے پہلی بار ایسے ہنستے دیکھا تھا۔ ہائے کمبخت، ہنستے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اذہان نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا، صبح تیار رہنا، ہم شاپنگ پہ چلیں گے، اور وہاں سے میرے سسرال اور تمہارے میکے حاضری لگوا آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے خوشی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، صحیح ہے۔ وہ اٹھ کے باہر جانے لگا۔ اس وقت کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اپنی سگی بیوی کے پاس، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ پچھلے اس کے چہرے پر پہلے حیرانی کے تاثرات، پھر غصے کے، اور پھر اس کی اپنی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں بھی نہ بلا سوتیلی بیوی بھی ہوتی ہے۔ شہریار اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی نظر ماں کے کمرے میں پڑی۔ دروازہ بند تھا اور وہ قدم اٹھاتا ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر دستخط دیتے دیتے رک گیا۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی، آخر ہمت کر کے دستخط دے دی۔ اندر سے آواز آئی تھی، آ جاؤ۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے حیرت سے اس کی طرف ظرف سے دیکھا اور بولی، کوئی کام تھا؟ کیوں؟ کام کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ان کے پیروں کی طرف بیٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ پہلے کبھی آئے ہو؟ اسی لیے پوچھا ہے۔ وہ شرمندہ ہوا۔ اس نے ان کی گود میں سر رکھا تھا اور بولا، ناراض ہیں؟ جبکہ عافیہ بیگم اس کے اس عمل پر حیران ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کر دی۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی اپنے بیٹے سے؟ بہت دیر بعد وہ آج اتنے پیار سے بولی تھی۔ ان کے لہجے سے ممتا جھلک رہی تھی۔ یاد ہے بچپن میں جب آپ ناراض ہوتی تھی تو میں ایسے ہی آپ کی گود میں سر رکھ دیتا تھا تو آپ کی ساری ناراضگی دور ہو جاتی تھی۔ بس آج بھی میں نے بغیر کوئی صفائی پیش کیے آپ کی گود میں سر رکھ دیا، معاف کر دیں گی نا؟ وہ اس وقت چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔ تم آج بھی میرے لیے وہی چھوٹے بچے ہو، اور ماں اپنی اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتی۔
ناراض رہ سکتی ہے بھلا؟ کتنی ہی دیر وہ دونوں پرانی باتیں کرتے رہے، شہریار کے بچپن کی۔ پھر عافیہ بیگم بولی، بیٹا ماہا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے، وہ بہت اچھی بچی ہے، منا لاؤ اسے۔ اور اگر آپ کی بہو نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا تو؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھامتے بولا، تھا نہیں دے گی دھکے، ایسے نہیں ہے وہ۔ ہاں ابھی سے اتنی فیور ہے بہو کی، وہ شرارت سے بولا۔ وہ ہے ہی اتنی اچھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے ہی دن ماں کے گھر گیا تھا، مگر گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ ادھر ادھر سے پتہ کیا تھا تو پتہ چلا کہ 2 دن پہلے ہی وہ گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ 2 سال گزر گئے تھے۔ ایک دن اسے وہ سڑک پر کھڑی نظر آئی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا بڑی خوشی سے، مگر اس کی باتیں سن کے اسے غصہ آیا، خاص کر تب جب اس نے طلاق مانگی تھی۔ اسی لیے غصے میں اس نے وہی بات دہرائی جو گھر دہرائی تھی۔ غصے سے وہ واپس چلا گیا۔ ماہا کا سخت موڈ خراب تھا۔ وہ گھر آئی تو سامنے ہی عافیہ بیگم کو دیکھ کے بھونچا کے رہ گئی۔ سڑک پر بیٹا دندنا رہا ہے اور گھر میں ماں، وہ دل ہی دل میں کڑی تھی۔ بیٹا میں نے بلایا ہے انہیں، سمرین بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ عافیہ بیگم کتنی ہی دیر اسے قائل کرتی رہی۔ شہریار بہت بدل گیا ہے، وہ ان کی بات مان جاتی اگر وہ شہریار سے ملی نہ ہوتی آج، مگر اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ کا بیٹا اگر خود لینے آئے گا تو میں چلی جاؤں گی۔ اس کے ساتھ اگلے دن شہریار اسے لینے گیا تھا۔ سارے راستے گاڑی میں خاموشی رہی۔ وہ دل ہی دل میں تہیا کر رہی تھی کہ جینا حرام کر دوں گی میں اس اکڑو کا۔ رات جب وہ کمرے میں آئی تو وہ موبائل پر لگا تھا۔ اسے دیکھتے ہی موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، جبکہ لیٹتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں مسئلہ ہے تو صوفے پر سو جاؤ۔ وہ تھوڑی دیر ڈھونڈتی رہی، پھر صوفے سے کشن اٹھایا، بیڈ کے درمیان میں رکھا اور دوسری سائڈ پہ آ کر لیٹ گئی۔ جسے زیادہ مسئلہ ہے وہ خود ہی سو جائے صوفے پر، وہ بڑبڑائی تھی۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ شہریار نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اگر ہمت کر کے بیڈ تک آ گئی ہو تو یہ کشن بھی ہٹا دو۔ اس نے انسنی کر دیا تھا اس کی بات کو، جبکہ دل میں اس لفنگا ٹھرکی اور پتہ نہیں کون سے القاب سے نواز رہی تھی۔ شہریار صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ آنٹی بلا رہی ہیں تمہیں نیچے۔ وہ روکھے پن سے اسے پیغام دے کے مڑنے لگی، اسے پیچھے سے پکارا۔ سنو، وہ مڑی۔ یہ تم کس خوشی میں کہہ رہی ہو مجھے؟ وہ شیشے کے سامنے ٹائی کی ناٹ باندھتے بولا۔ ماں نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا کے بولی، انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، باقی تم سمجھدار ہو۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، جبکہ شہریار نے اس کی بات سن کے دانت کچکچائے تھے۔ زبان خوب چلانی آتی ہے اس لڑکی کو، وہ بڑبڑایا۔ سارا جلدی کرو، لیٹ ہو رہے ہیں ہم، شام سے پہلے واپس آنا ہے۔ آ رہی ہوں، بس 5 منٹ، وہ کمرے سے چلائی، جبکہ اذہان لاؤنج میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، پچھلے 1 گھنٹے سے آپ کے 5 منٹ پورے ہی نہیں ہو رہے۔ اگر اب آپ 5 منٹ کے اندر نہ آئیں تو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر ہوتی رہنا سارا دن تیار۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ دھمکی اثر انداز ثابت ہوئی تھی اور پورے 5 منٹ بعد اسے آتی دکھائی دی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے آتے ہی سے پوچھا۔ اچھی لگ رہی ہو، اب چلو۔ اس نے اس کی طرف دیکھے بنا ہی جواب دیا۔ وہ تلملا کر رہ گئی۔ ہونو تعریف کرتے ہوئے تو اس بندے کے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، وہ بڑبڑائی۔ تبھی وہ رکا اور بولا، 1 منٹ، آریان کہاں ہے؟ وہ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ اسے تو میں کمرے میں بھول آئی ہوں، وہ سو رہا تھا، وہ بھاگی۔ حد ہو گئی غیر ذمہ داری کی، یعنی کہ اپنی تیاریوں میں اتنی مگن تھی کہ بیٹے کو بھول ہی گئی، وہ صدماتی انداز میں بولا۔ وہ آریان کو اٹھائے آئی جو کہ 1 ماہ کا تھا۔ دیکھا وہ اتنے کڑے تیوروں سے گھور رہا تھا۔ اچھا نا، ایسے تو مت گھوریں، بس جلدی میں یاد نہیں رہا، آپ نے ہلچل ہی اتنی مچائی ہوئی تھی، خیال کرنا اب ادھر نہ بھول آنا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اتنی بھی بھلکڑ نہیں ہوں، ادھر اپنے بیٹے کو ہی بھول آؤں۔ وہ منہ بنا کے بولی، ہاں جی، ابھی تو آپ اپنے بیٹے کو گھر کی رکھوالی کے لیے چھوڑ کے جا رہی تھی نا، وہ طنزاً بولا۔ اچھا بس کریں، آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ پہلے تو گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے بھولی تھی میں، گویا کہ ساری غلطی اسی کے سر ڈال دی تھی، جبکہ اذہان نے اسے دیکھ کے سر ہلایا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ماں کچن میں آئی، دیکھا تو ملازمہ چائے بنا رہی تھی۔ یہ کس کے لیے بنا رہی ہے چائے؟ وہ چھوٹے صاحب جی کے لیے، ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ اس نے دیکھا کہ ملازمہ چائے چینی ڈالے بغیر ہی لے کے جا رہی۔ رکو، آواز دی، اسے چینی نہیں ڈالنی تھی۔ نہیں صاحب جی، پھیکی چائے پیتے ہیں۔ ادھر دو، میں دے کے آتی ہوں۔ چائے کا کپ
لیا اور ملازمہ کے ہاتھ سے کچن میں گئی، چینی ڈالی اور کمرے کی طرف چل دی۔ آپ کی چائے، مسکرا کے چائے ٹیبل پر رکھی۔ شہریار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو چائے رکھ کے واپس جا رہی تھی۔ وہ باہر لان میں ٹہل رہی تھی، ساتھ ہی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ تبھی ملازمہ نے آ کے کہا کہ چھوٹے صاحب جی بلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ مسکرائی، گویا کہ نواب صاحب نے شربت پی لیا۔ وہ کمرے میں آئی تو سامنے ہی صوفے پر برجمان تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ ماہا نے بیزاری سے پوچھا۔ کیا ہے یہ؟ اشارہ ٹیبل پر پڑے چائے کے کپ کی طرف تھا۔ چائے ہے، تنگ کے جواب دیا۔ او مجھے نہیں پتا تھا، بہت شکریہ اتنی اہم معلومات دینے کے لیے، شہریار نے گویا طنز کیا۔ یہ پوچھنے کے لیے بلایا تھا؟ شہریار نے اصل بات کی طرف آنا مناسب سمجھا۔ چائے تم نے بنائی ہے؟ جی الحمدللہ، وہ فخریہ بولی۔ کیوں؟ بہت اچھی بنی ہے نا؟ میرے ہاتھ کی چائے سب کو ہی پسند ہے، وہ کالر جھاڑتے ہوئے خود کو داد دیتے بولی۔ چینی کتنی ڈالی تھی اس میں؟ وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتے بولا۔ لیکن آپ تو پھیکی چائے پیتے ہیں نا؟ وہ معصومانہ شکل بنا دے بولی۔ او تو محترمہ کو پتہ ہے کہ میں پھیکی چائے پیتا ہوں، لیکن چائے کا گھونٹ بھر کے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پورے گھر کی چینی اس میں ڈال دی ہے۔ اتنی بھی میٹھی نہیں ہوگی، صرف 4 چمچ ہی تو ہیں۔ ابھی بات منہ میں ہی تھی کہ اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ شہریار کی گویا آنکھیں باہر آ گئیں۔ پورے 4 چمچ چینی ڈال دی تم نے؟ وہ صدمے کی کیفیت میں بولا تھا۔ پھیکی چائے پی پی کے مٹھاس کی کمی ہو گئی ہے آپ میں، تبھی تو ہر کسی کو کاٹنے دوڑتے ہیں۔ ایک دن میٹھی چائے پی لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہو جائے گا، ماں نے پٹاخ سے جواب دیا۔ جب سے وہ دوبارہ گھر واپس آئی تھی، اسے زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہوں؟ کیا مطلب اس بات کا؟ کوئی کتا ہوں میں؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا۔ وہ ہڑبڑائی۔ کچھ نہیں، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگی، جبکہ شہریار پیچھے مٹھیاں بھینچتے رہ گیا۔ تم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ماں اتنی روکی سی کیوں ہے؟ عافیہ بیگم نے جانچتی نظروں سے شہریار کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بہو سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے، اسے منہ ہی سیدھا نہیں ہو رہا اس کا، اور تم نے یقیناً اسے منانے کی زحمت بھی نہیں کی ہوگی۔ ماما اسے لے کر آیا ہوں گھر، اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ میں شرمندہ ہوں اپنے رویے پہ، تبھی تو لایا ہوں گھر سے اسے، ورنہ مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ اسے اپنے سر پہ لا کے بٹھا لوں، مگر آپ کی بہو مجھے کسی کھاتے میں نہیں لے رہی۔ وہ منہ بنا کے بولا تھا۔ بیٹا ایسے کیسے چلے گا؟ ماضی میں جو اس کے ساتھ ہوا اس کا اثر زائل کرنے کے لیے اسے تمہاری توجہ اور پیار کی ضرورت ہوگی۔ وقت دو اسے اور مناؤ، تمہاری شان میں فرق نہیں پڑے گا اگر تھوڑا جھک جاؤ گے، کسی ایک کو تو جھکنا پڑے گا، ویسے بھی غلطی تمہاری تھی تو تمہیں ہی جھکنا پڑے گا۔ یہ آپ مجھے سمجھا رہی ہیں یا مجھے سنا رہی ہیں؟ وہ آبرو چکا کے بولا۔ یہی سمجھ لو، کان کھینچ رہی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا میں بھول ہی گئی، سرفراز صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، انہوں نے بلایا شادی پر، میں تو جا نہیں رہی، طبیعت ٹھیک نہیں میری، تم دونوں جاؤ۔ ویسے بھی مسز سرفراز گلہ کر رہی تھی کہ بیٹے کی شادی کر لی اور بلانا تو دور کی بات، بتایا بھی نہیں۔ ان کا گلہ بھی دور کر دوں گا، ڈونٹ وری، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ پرائی شادی میں مجھے لا کے بٹھا دیا، ادھر نہ میری کسی سے جان نہ پہچان، اور خود دیکھو کیسے چپکا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں وہ کچھ فاصلے پر کھڑا لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ بڑبڑانے میں مصروف تھی، تبھی کسی نے آواز دی، مسز شہریار۔ اس نے پہلے حیرانی سے ادھر دیکھا، جدھر سے آواز آئی تھی وہاں 2 عورتیں کھڑی تھیں، ان میں سے ایک اس سے بلا رہی تھی۔ اس نے دیکھ کے منہ پھیر لیا، ایک اور آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی جسے اس نے انسنی کر دیا تھا۔ تبھی شہریار اس کی طرف آیا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ بلا رہی ہے وہ۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، پھر بولی وہ کسی مسز شہریار کو بلا رہی ہیں، مجھے نہیں۔ ماں دیکھو یہ ڈرامے تم گھر جا کے کر لینا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ کون سا ڈرامہ؟ ماں حیدر نام ہے میرا، اگر وہ میرے نام سے پکاریں گی تو چلی جاؤں گی، ورنہ کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ مجھے ادھر سے 1 انچ بھی ہلا سکے، اس نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ماں وہ درمیان میں ہی بولی، نہیں اٹھو گی جب تک میرا نام نہ پکارا۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ شہریار نے اس کے بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے لے گیا، لیکن ظاہر ایسے کیا جیسے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آ رہے ہوں۔ مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ وہ ایکچولی میری مسز تھوڑا اونچا سنتی ہیں، اسی لیے ہماری تھوڑی بحث ہو گئی، مان ہی نہیں رہی تھی کہ اسے کوئی بلا رہا ہے۔ بتائیں کہ اسے جھوٹ نہیں بول رہا تھا میں۔ شہریار نے ان عورتوں کو مسکراتے ہوئے صفائی پیش کی، جبکہ وہ غصے سے منہ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ ارے بیٹا ہو جاتا ہے ایسا، کوئی بات نہیں، مسز سرفراز مسکرا کے بولی۔
تھی، انہوں نے اس کی بات مذاق میں لی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ وہ مہا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، جبراً مسکرائی۔ کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ ماں حیدر۔ ویسے شہریار بیٹا، آپ نے ہمیں اپنی شادی پہ بھی نہیں بلایا، چپکے سے شادی کر لی۔ انہوں نے گلہ کیا۔ آنٹی بس شادی سادگی سے ہوئی تھی، کسی کو بھی نہیں بلایا تھا، لیکن آپ کا گلہ دور کر دیتا ہوں۔ 3 دن بعد ہمارا ولیمہ ہے، ضرور آئیے گا، باقاعدہ انویٹیشن بھی بھیجوں گا، وہ مسکرا کے بولا تھا۔ ماں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اور منہ دونوں ہی کھلے تھے، جسے شہریار نے نوٹ کیا تھا۔ اس نے ہاتھ دبایا تھا، وہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ واپسی پر اس نے کار کا دروازہ زور سے بند کیا۔ آہستہ، مسز، آپ کے ابا جان کی گاڑی نہیں، وہ محفوظ ہو رہا تھا اس کی حالت سے۔ میرے ابا کی ہوتی تو پیار سے بند کرتی۔ خیر یہ ولیمہ کا شوشہ کیوں چھوڑا؟ جس کے ساتھ ولیمہ ہے اسے خبر ہی نہیں، اور باقی ہر جگہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ جو اتنی دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھی، آخر اس پہ چڑھ دوڑی کیوں؟ اب ساری زندگی ولیمہ ہی نہیں کرنا؟ جو ارمان بارات والے دن پورے نہیں ہوئے، اب ولیمے پہ تو کرنے ہی ہیں۔ اور رہی بات تمہیں بتانے کی، تو میرا پلان رات کو ہی بنا ہے، ابھی تو گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا۔ عجیب، وہ بس اتنا ہی بولی۔ 3 دن بعد ولیمہ، تیاریاں کیسے ہوں گی اتنی جلدی؟ اوپر سے شہباز بھی ادھر نہیں ہے۔ عافیہ بیگم اس کی بات سن کر فکر مندی سے بولی، تیاریوں کی فکر نہ کریں، وہ ہو جائے گی۔ بائی دا وے، آپ کے شوہر صاحب 2 ہفتے سے غائب ہیں، ایسا کون سا کام ہے جو ختم نہیں ہو رہا؟ نظر رکھیں اپنے شوہر پر، یہ نہ ہو آپ کو کام کا کہہ کر وہ اپنی دوسری بیگم کے پاس مزے کر رہے ہوں۔ وہ شرارتاً بولا۔ شرم تو نہیں آتی ماں کے ساتھ مسخریاں کرتے ہوئے؟ لو بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس کا رویہ شہباز صاحب کے ساتھ قدرے بہتر ہو گیا تھا۔ اکھڑے ضرور رہتا، مگر لہجے میں اب بھی ان کے لیے احترام ہوتا تھا۔ سب لوگ حال میں موجود تھے۔ جہاں ولیمے کی تقریب کا انتظام ہوا، تبھی شہریار ماں کا ہاتھ پکڑے انٹر ہوا تھا۔ ماں نے اسکائی بلیو کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، جبکہ شہریار نے بلیک کلر کی شیروانی، اور بیک گراؤنڈ میوزک پلے ہوا تھا۔ تیرا ہونے لگا ہوں جب سے ملا ہوں۔ وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھے تھے، تبھی شہریار نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مسز، آج تو بجلیاں گرا رہی ہیں، آپ بلا کی حسین لگ رہی ہیں قسم سے۔ جب وہ اس کی قربت میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ شرمائی تھی، گھبرائی تھی، شہریار کو اندازہ نہ ہو سکا۔ عافیہ بیگم ماہا کو روم کے دروازے تک چھوڑ کے گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آگے خود جاؤ، تمہارا شوہر مجھے خاص ہدایت دے کے گیا ہے، وہ مسکرا کے بولی تھی، جبکہ ماہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹس آن کی تو اس کی نظر سامنے ہی بیڈ کے اوپر دیوار پر لگی لائٹس پر گئی، جہاں دل شیپ کا غبارہ لٹک رہا تھا جس پر سوری لکھا ہوا تھا۔ وہ مبہوت سے ہو کے آگے بڑھی۔ بیڈ پر بھی پھول سے سوری لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کے اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ درمیان میں ایک کارڈ پڑا تھا، یقیناً وہ بھی سوری کا تھا۔ وہ مسکرا کے آگے بڑھی، کارڈ پکڑا، تبھی شہریار آیا تھا۔ پیچھے سے سرگوشی کی تھی، یہ بندہ ناچیز، آپ کا شوہر نامدار، اپنی تمام تر گستاخیوں کی معافی چاہتا ہے، امید ہے کہ آپ بغیر کوئی چوں چرا کیے معاف کر دیں گی۔ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا کے بولا، جبکہ ماہا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جو دل سخت کر کے بیٹھی تھی، آج پگھل گئی تھی۔ وہ مڑی، تبھی شہریار سیدھا کھڑا ہوا۔ ایک شرط پر مل سکتی ہے، بغیر چوں چاں کیے معافی، وہ ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے بولی۔ کون سی شرط؟ یہی کہ آئندہ آپ بھی میری ہر بات بھی بغیر چوں چاں کیے مانیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری ہی چلے گی، ہر بیوی کی طرح روایتی شرط۔ وہ ہنسا تھا۔ قبول ہے، فی الحال بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ محبت تم کرو، نبھانا ہم سکھائیں گے، منزلیں تم چنو، راستہ ہم بتائیں گے، خواب تم دیکھو، تعبیر ہم بنائیں گے، ساتھ تم دو، خوشیاں ہم لائیں گے۔ شہریار اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے گنگنایا، تبھی وہ نظریں جھکا گئی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نئی زندگی کی شروعات بہت بہت مبارک ہو مسز۔ ختم شد۔ یقیناً آپ سب کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، اور کمنٹس لازمی کیا کریں گے، کیونکہ کمنٹس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔